बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं रिजवान गिलज़ई और मेरे साथ मौजूद हैं वसीम मलिक। नाज़रीन, नवंबर इवेंटफुल है और नवंबर में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ होने जा रहा है। तो इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, उनसे मुतल्लिक आज DGISPR ने सहाफ़ियों को बुलाया था, ब्रीफिंग भी दी और उसमें उन्होंने ये बाकायदा तौर पर तस्लीम कर लिया कि सुहेल आफरीदी वज़ीर आला हैं और वो मुंतखब होकर आए हैं हमारे लिए। वो मतलब सहाफ़ियों ने उनसे सवाल किया तो उसमें उन्होंने एक तरह से इस बात को तस्लीम कर लिया जो पहले वो कहते थे कि नहीं मानते या नहीं कबूल करते। एक तो कबूलियत का मामला है, दूसरा उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से जो गुफ्तगू है उनकी ऑपरेशन से रिलेटेड और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एतराज़ात हैं, उनका भी उन्होंने जवाब दिया है। और दूसरी तरफ जो नवंबर में मार्च के हवाले से चीज़ें हैं, कल ज़ाहिर हम पेशावर में थे और वहाँ से हमने आपको अपडेट भी किया था। कुछ और अहम चीज़ें हैं कि मार्च कब तक एक्सपेक्टेड है और उस मार्च से पहले उस मार्च को रोकने के लिए क्या इंटरवेंशंस की जा रही हैं, पस पर्दा क्या चल रहा है, क्या बैकडोर बातचीत हो रही है मुज़ाकरात को मार्च को रोकने के लिए। और अगर इमरान खान ज़ाहिर आइसोलेशन में है इस वीक, यानी कल उनकी मुलाकात वकला से है और जुमेरात को फैमिली से मुलाकातों का दिन है, मुलाकात तो शायद ना करवाई जाए। और 27वीं आईनी तरमीम और ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के इमरान खान के आइसोलेशन के मामले के ऊपर अगर वो उनको आइसोलेट किया जाता है तो फिर PTI के पास प्लान क्या है, ज़रा तफसील से इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वसीम मेरे ख्याल में मैं मज़ीद उन्होंने जो पख्तूनख्वा के हवाले से वैसे तो एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग दी, गैर रस्मी गुफ्तगू थी सहाफ़ियों से, उनसे सवाल हुआ कि पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लग सकता है, तो उन्होंने कहा कि जो हुकूमत है ये वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, ये इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। फिर उन्होंने मज़ीद भी कहा कि हमें कोई अखलाकियात ना सिखाए और हम किसी की थोड़ी के नीचे हाथ रख कर मिन्नत समाजत नहीं कर रहे, हम अपनी मुसल्लह अफवाज और लोगों की हिफाजत करना जानते हैं। फिर उन्होंने मज़ीद भी इस हवाले से अफ़गानिस्तान के हवाले से गुफ्तगू की। अच्छा, एक जो सबसे अहम बात थी वो ये कि कोलैटरल डैमेज, क्योंकि सुहेल आफरीदी साहब का बड़ा फोकस रहा है कोलैटरल डैमेज का और पख्तूनख्वा के लोगों कानून लाने का उन्होंने ऐलान किया था। तो उन्होंने कहा कि कोई कोलैटरल डैमेज नहीं हो रहा, दहशत गर्दों को पनाह देने वाले सहूलतकारों को नुकसान पहुँचना कोलैटरल डैमेज में नहीं आता। अच्छा, ये भी इसमें एक दो राय है कि अगर कोलैटरल डैमेज नहीं हो रहा, वादी तीरा हो, खैबर हो या अब तक कार्टलिंग में ड्रोन हमला हो, जितने भी वाक़यात हुए, तो फिर आपके फ़ौजी अफसरान जो हैं वो किस कैपेसिटी में जाकर खून बहा देते रहे हैं, उनके साथ मुज़ाकरात करते रहे हैं। फिर अगर दहशतगर्द थे तो आप दहशत गर्दों को मारने के बाद उन लोगों को पैसे देते रहे हैं, जरगे वहाँ पर करते रहे हैं, वहाँ पर आप मुसल्लह अफवाज की तर्जमानी करते रहे हैं बैठ के, मुतादिद ऐसे नाम हैं। और दूसरा फिर उन्होंने कहा जी कि KPK के जो वज़रा हैं उनके बयानात का जवाब हम नहीं देंगे, वो सियासत करते हैं, हमारा अपना बयानिया होता है। और फिर साथ उन्होंने एक चीज़ जो है वो जिस पर वो मुख्तलिफ जो मिलने वाले सहाफ़ी हैं, जब आप उनसे बात करें तो उनसे वो बार बार कहते हैं कि ऑपरेशन के हवाले से ये गुफ्तगू हुई कि जो कबायली इज़लाह हैं बिलखसूस खैबर और वादी तीरा, उस पर उन्होंने फोकस किया और कहा कि वहाँ पर एक गठजोड़ है, वहाँ पर स्मगलिंग होती है, वहाँ पर मंशियात का कारोबार है और वो वहाँ के दहशतगर्द, और उन्होंने साथ सियासतदानों को भी रगड़ा कि सियासतदान भी पुष्ट पनाही करते हैं, हम ये गठजोड़ जो है, ये नेक्सस जो है वो अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उनसे ये सवाल हुआ कि आप बार बार ट्राइबल एरियाज़ के जिन इलाकों की बात कर रहे हैं तो वो तो पर्टिकुलरली सुहेल आफरीदी साहब का आबाई इलाका है, तो क्या आप वहाँ पर ऑपरेशन करने जा रहे हैं या आप सुहेल आफरीदी साहब को इंडायरेक्टली सुना रहे हैं? तो लोग बताते हैं कि उन्होंने इस किस्म की कोई तरदीद नहीं की और इस पर कोई जवाब नहीं दिया। तो जहां एक तरफ यही DGISPR थे, 10 अप्रैल को पेशावर में गए, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये तासुर मिला कि जैसे वो एक मुंतखब वज़ीर आला जो कि 13 अक्टूबर को इंतखाब होना था उसमें कोई रुकावट डालना चाहते हैं। उस पर सुहेल आफरीदी साहब ने फिर बाद में जवाब भी दिया, माहौल जो है वो मज़ीद तल्ख भी हुआ। तो आज फाइनली उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि सुहेल आफरीदी साहब जो है वज़ीर आला पख्तूनख्वा हैं। वीडियो में आगे चलकर हम आपसे ज़रूर कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करेंगे कि वर्किंग रिलेशन जो है वो कायम करने की कोशिशें बदस्तूर जारी है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से सुहेल आफरीदी के साथ। और इस हवाले से सुहेल आफरीदी ने क्या फ़ैसला किया है, मगर ये गुफ्तगू इसलिए भी अहम थी कि एक तो कोलैटरल डैमेज उन्होंने मानने से इनकार किया है और दूसरा जो ऑपरेशन और बिलखसूस ट्राइबल एरियाज़ का ज़िला खैबर और उसकी जो वादी तीरा और वो इलाके जो सुहेल आफरीदी साहब के आबाई इलाके हैं, उस पर वो लोग ये समझते हैं कि तासुर ये है कि शायद आने वाले दिनों में वहाँ ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी है और ऑपरेशन होने जा रहा है। अच्छा, ये जो इशूज़ हैं जो इस वक्त वफाकी हुकूमत ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट और सूबाई हुकूमत के दरमियान है, अब
ایک تلخی ہے جو تلخی ختم ہونے کا نام نہیں دے رہی. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. ان کی جو کور کمانڈر سے ملاقات ہوئی اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے, جو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ ان کی بہت زیادہ وہاں ایک افسر کے سامنے ساتھ تلخ کلامی ہوئی, اور وہ اس کے اوپر جب کور کمانڈر سے بھی وہ ملے تو انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جاتی, میں کسی صورت نہ کسی سے ملوں گا اور نہ کسی سے بریفنگ لوں گا. ان کو انگیج کرنے کی کوشش تو مسلسل جاری ہے, اور ابھی تک وہ جو آسان زبان میں کہا جائے کہ وہ پکڑائی نہیں دے رہے. نہیں, اس میں ایک اور چیز بھی ہے نا. دیکھیے, وہ اگر کہہ رہے ہیں بار بار کہ عمران خان سے ملاقات ہوگی, ان کا میں نیریٹو لوں گا, ان کی کلیئرٹی لوں گا, ان کی سپورٹ لوں گا, اور پھر آ کے میں کوئی اقدامات کروں گا, تو پشاور کی یا پختونخوا کی سب سے طاقتور شخصیت ویسے تو سہیل آفریدی صاحب ہیں. پیرالل ہمارے یہاں ایک حقیقت ہے, نظام ہے, جو سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ ساتھ ایک اور طاقتور شخصیت ہیں. اگر وہ بھی ہاتھ کھڑے کریں کہ عمران خان سے ملاقات میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا, اور اگر آپ کوشش کر لیں آپ کی ملاقات ہوتی ہے, تو ملاقات تو فی الحال نہیں ہونے جا رہی. دیکھیں, وہ اس لیے بھی نہیں ہو رہی نا کہ علی امین گنڈا پور کیا کرنے جا رہے ہیں یہ تو پتہ تھا کہ جو بھی کریں گے اعتماد میں لے کے کریں گے. سہیل آفریدی جب تک ملاقات نہیں ہوگی ان کو سمجھ, مطلب ان کی انڈرسٹینڈنگ یا وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, وہ اپنا پلان بھی نہیں شیئر کریں گے پہلے محسن نقوی کے ساتھ جس طرح علی امین گنڈا پور کرتے رہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات ایسی, ایک تو ملاقات بھی ایک سرنڈر ہوگا. یہ جو انہوں نے گفتگو کی نا کہ آج ہم ان کو وزیر اعلیٰ مانتے ہیں, یہ ایک اس چیز کو اگر الگ سے دیکھا جائے نا تو وہ عمران خان کو نومبر کے اندر عمران خان سے ان کے ایک ایسی وزیر اعلیٰ سے ملاقات کیوں کروائیں گے جو وزیر اعلیٰ آیا ہی عمران خان کی رہائی کا پہلا ایجنڈا رکھ کے, جو وزیر اعلیٰ آیا ہی آپریشنز کو رکوانے کے معاملے کے اوپر آیا ہے. تو اب اس میں اطلاعات یہ ہیں وسیم ملک صاحب کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے ایجیٹیشن, آپریشنز کا جو معاملہ ہے یہ, اور جو جلسے جلوس پی ٹی آئی نے شروع کر رکھے ہیں, اس میں اگر سہیل آفریدی یہ نہیں کرتے تو بیک ڈور کچھ لوگ جو ہے وہ اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ جو ورکنگ ریلیشن شپ کے نام پہ کم از کم کنیکشن تو ہو جائے, کنیکٹ تو کروا لیا جائے سہیل آفریدی کو جو پاورفل کوارٹرز ہیں ان کے ساتھ, اور اس میں ان کو یہ لالچ دی جا سکتی ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کے لیے سیریس ہیں, اور آپ کیونکہ اس وقت تو پریشر تو بلڈ ہو رہا ہے نا, کیونکہ جو مخالف ہے اس کو نہیں پتا کہ سہیل آفریدی کا اگلا ایکشن کیا ہوگا. اس ٹائم پہ حکومت کے پاس یہ بھی معلومات ہیں, اور حکومت اس کا اظہار کرتی رہی ہے کہ سہیل آفریدی مڈ آف نومبر یا نومبر کے دوسرے ہفتے میں وہ اسلام آباد کی طرف آ سکتے ہیں, اور ظاہر ہے اس میں اس کے بہت روشن امکانات ہیں. نہیں, اس میں ایک اور چیز ہے نا, جو آپ ورکنگ ریلیشن کی بات کر رہے ہیں, نیچرلی اگر ہم دیکھیں نا, ٹھیک ہے کوششیں اپنی جگہ ہو رہی ہوں گی, اور یہ بھی اس بات میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت عمران خان اور سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات جو ہے نا وہ کہاں سے طے ہونی ہے, وہ ایک شخص سے طے ہونی ہے, وہ ایک طاقتور شخصیت سے طے ہونی ہے. اس ملک میں دوسرے تیسرے چوتھے کسی بندے کے پاس یہ اختیار موجود نہیں ہے. دوسرا نومبر ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ ریممبر اس نومبر, تو نومبر اگر ہے تو اس میں سہیل آفریدی صاحب پختونخوا سے اسلام آباد کے لیے کوئی مارچ, کوئی کال, ہائبرڈ نظام کو اس بات کا خدشہ. ہم نے گزشتہ ویڈیو جب ہم نے پشاور سے کی اور اس میں ہم نے بتایا کہ ہمارے کیا تاثرات ہیں کہ یا تو صوبائی حکومت جو ہے وہ کسی ایسے انتظار میں ہے کہ وفاقی حکومت کوئی موقع فراہم کرے, کوئی بلنڈر کرے. صوبائی حکومت جو ہے وہ پختونخوا حکومت کے اوپر اسی طرح سے کوئی رلائے کر رہی ہے. جو پختونخوا کی گورنمنٹ ہے وہ اپنی سیاسی قیادت کی جانب دیکھ رہی ہے, سیاسی قیادت جو ہے وہ پختونخوا حکومت کی جانب دیکھ رہی ہے. تو ایز اف ناؤ, مطلب جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں ابھی تک کوئی پلان فائنلائز نہیں ہوا نومبر کے حوالے سے. اور پھر وہ یہ بھی سوال ہے, جینون سوال ہے کہ وائی نومبر. تحریک ہے وہ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے, وہ نہ تو منتھ اسپیسیفک ہے, پرسن اسپیسیفک ہے. عمران خان یا پی ٹی آئی کے لوگ جو ہمیں بتاتے ہیں, جو گفتگو کرتے ہیں, تو ان کا جو کاز ہے وہ تو اس سے بہت بڑا ہے, نومبر سے بہت بڑا ہے. لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ سہیل آفریدی صاحب آئے ہیں, عوام کی امیدیں آسمانوں کو چھو گئی, پی ٹی آئی کے کارکن انہیں کی طرف دیکھ رہے ہیں, نہ صرف پختونخوا کے بلکہ ملک بھر کے. تو ایسے میں جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ٹک 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 گھڑی کی جو سوئیاں ہیں وہ جیسے جیسے بڑھتی جا رہی ہیں, تو عوام بھی اب آہستہ آہستہ سوالات پوچھنا شروع ہوں گے. ہنی مون پیریڈ جو ہے سہیل آفریدی کے لیے ختم ہو گیا ہے. تو اس میں دو رائے ہیں. ہاں صحیح ہے. پہلی رائے یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب ٹھیک ہے ایگزیکیوشن کریں گے, کال وہ نہیں دیں گے, کال پی ٹی آئی کی تنظیم یا قیادت کو دینی چاہیے. بیرسٹر گور کو, سلمان اکرم راجہ ہیں, صوبائی صدر جنید اکبر صاحب ہیں, ان کے کہنے پہ لوگ نکلیں گے. لوگ تو نکلیں گے, سہیل آفریدی صاحب لیڈ کر رہے ہوں گے نا. اور دوسرا یہ ایک رائے ہے کہ
حضور ان سے تو لوگوں کو نہ کوئی امید ہے، نہ ہی عمران خان کو امید ہے۔ عمران خان نے اگر اپنے ایک گراس روٹ سے ایک ورکر کو، ایک عام ایم پی اے کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے تو ان کی کچھ توقعات تھی، تو ساری ذمہ داری جو ہے وہ ان کے اوپر ہے۔ لیکن ابھی پی ٹی آئی کے اندرونی سرکلز اسی چیز پہ گفتگو کر رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ نہیں، وہ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اس سے پہلے جو 2 کالز ہیں وہ عمران خان نے دی۔ جی ہاں، اچھا، اس میں ایک علیمہ خان ہو یا احمد نیازی ہو جو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اپنی رہائی کی کال کیوں دے گا، یہ پارٹی کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ رہائی کی۔ لیکن رہائی کی بات اس نے پھر بھی نہیں کرنی۔ اس ملک میں آپ کہتے ہیں کہ آپ کی رول آف لا کی تحریک ہے، آپ پہلے 26 نومبر کو آپ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آئے تھے نا، آپ کے متعدد اور بھی ایجنڈے تھے۔ 27ویں آئینی ترمیم ہے، پختونخوا میں آپریشن ہے، ایک لیڈر کی اپنے وزیر اعلیٰ سے ملاقات نہ ہونے دینے کا معاملہ ہے، کولیٹرل ڈیمیج کا معاملہ ہے، کیسز نہیں لگ رہے، عدلیہ جو ہے وہ پیرالائز ہو چکی ہے، 26ویں ترمیم کے بعد 27ویں ترمیم آ چکی ہے، اور پھر پختونخوا کے 3000 ارب روپے وفاق نے دینے ہیں، وہ نئی ایک 27ویں آئینی ترمیم کی باز گشت ہے۔ تو اگر یہ کوئی سمجھے کہ عمران خان اپنی رہائی کی کال نہیں دیں گے تو کال دینے کے بہت سارے مقاصد ہیں۔ رول آف لا آپ گفتگو کرتے ہیں، عمران خان کی رہائی کے لیے تو کبھی، لیکن عام لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بس عمران خان رہا ہو جائے نا۔ دیکھیں اس ٹائم پہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے کہ ان کے لیے امن و امان اور ان کی اپنی زندگیاں محفوظ ہونا، اور وہ جو آپریشنز والا معاملہ ہے وہ ان کے لیے پرائرٹی پہ نمبر 1 ہو سکتا ہے، وہ بھی خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع کے لوگوں کے، جہاں جو ڈائریکٹ دہشت گردی سے متاثر ہیں۔ لیکن جو باقی پاکستان میں جو میجورٹی فالوور ہیں پی ٹی آئی کے یا پاکستان سے باہر ہیں، ان کے لیے نمبر 1 پرائرٹی عمران خان کی رہائی ہے۔ اب ہم نے بڑے تفصیل سے پچھلی ویڈیو میں 27ویں ترمیم کے حوالے سے بتایا کہ 27ویں ترمیم کس طرح پاکستان کے پورے ایک جو نظام ہے، آئینی ڈھانچہ ہے، اسی کو توڑ کے تباہ کر کے رکھ دے گی، لیکن شاید وہ لوگوں کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح موجودہ حکومت کی معاشی پالیسیاں ہوں، موجودہ حکومت کی جو جس طرح سے آپریشنز والا معاملہ ہو، یا جتنی بھی انہوں نے کیا ہے، مطلب ثانیہ مرید کے جس طرح ہوا، 26 نومبر ہوا، قتل عام کر دیا گیا لوگوں کا، لیکن وہ بھی لوگوں کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ لوگوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی ہو۔ وہ لوگ کہتے ہیں اینگر موجود ہے۔ آپ دیکھیے نا، اس پہ ایک اور بات دیکھیے، آپ 26 نومبر کو ریکال کیجئے 2024 کو، میں نے پی ٹی آئی کے کارکن کے منہ سے احتجاج کی ایک وجہ جو ڈی چوک میں گولیاں کھا رہے تھے یہ بھی تھی کہ 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی ہے۔ آلدو کہ عمران خان کی کال تھی کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم آپ کے بنیادی آئینی ڈھانچے کے خلاف ہے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف ہے۔ گزشتہ 1 برس میں ہم نے وہ بات بھی سچ ہوتے دیکھی جو عمران خان جن خدشات کا اظہار کر رہے تھے، ہم جن خدشات کا اظہار کر رہے تھے وہ ایگزیکٹلی ایسا ہوا۔ تو جہاں تک ورکنگ ریلیشن کی بات ہے نا، عمران خان کی رہائی کی تحریک سے فار دا سیک آف آرگومنٹ سہیل آفریدی صاحب فی الحال کوئی اقدامات نہیں کرتے، اسلام آباد کی طرف نہ آئیں تو ہائبرڈ نظام ہارڈ اسٹیٹ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ جو پختونخوا کا اپنا مسئلہ ہے وہ ہے امن و امان کا۔ آپ گزشتہ روز کی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی غیر رسمی گفتگو، آپ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی جو گفتگو، یا آپ ان کے جو اقدامات، آپ ان کے جو گزشتہ کئی مہینوں کے بلکہ گزشتہ 2-2.5 برس کے اقدامات ہیں، ان کا جائزہ لیں تو اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ آپریشن ہوگا، مذاکرات نہیں ہوں گے، سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کو اونرشپ دی جائے گی، تو دونوں 180 کے اینگل پر اپوزٹ کھڑے ہیں۔ یہ معاملہ کسی صورت بھی کول ڈاؤن نہیں ہو سکتا، اور ایسے میں آپ ایک ورکنگ ریلیشن کیسے قائم کر پائیں گے؟ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے معاملات اگین مزاحمت کی طرف، اگین تصادم کی طرف جائیں گے۔ لیکن ابھی یہ جو ایک اتنا سکوت ہے نا، اس سکوت کے پیچھے، اس خاموشی کے پیچھے ایک طوفان ہے۔ سیم ٹائم پہ ڈرایا بھی جا رہا ہے، دھمکایا بھی جا رہا ہے، سیم ٹائم پہ انگیج کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن سہیل آفریدی صاحب، ہم پشاور گئے، مختلف ملاقاتیں ہوئی، ہم سب کا ایک نقطہ جس پر ہم اتفاق کر چکے کہ سہیل آفریدی صاحب عمران خان سے ملاقات سے پہلے کسی دوسرے شخص سے جو کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہوگا، جو کہ سٹیک ہولڈر ہوگا، کسی صورت ملاقات نہیں کریں گے جو ان کا فیصلہ ہے، اور نہ خود سے کال دیں گے، نہ خود سے کال دیں گے ابھی تک۔ مطلب آگے چل کر وہ کیا کریں مجھے نہیں پتا۔ آج 3 نومبر ہے، 3 نومبر تک صورتحال، اور ظاہر ہے جب 3 نومبر کے بعد، میں نے کل بھی بات کی تھی، جب ہم 10 نومبر یا 9 نومبر پہ کھڑے ہوں گے صورتحال مختلف ہو سکتی ہے، کیونکہ دونوں سائڈ سے یہ انتظار کیا جا رہا ہے کہ دوسرا مخالف جو کوئی غلطی کرے اور اس کو جواز بنا کر یا فائدہ اٹھا کر اس کا کوئی اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آج ان کا ایک ایکس پہ پوسٹ بھی آئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آج سے 3 سال پہلے، یعنی سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ پختونخوا، آج سے 3 سال پہلے اسی تاریخ کو، یعنی آج 3 نومبر کو، پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے جس عظیم انسان نے سب کچھ قربان کیا، اسی عمران خان صاحب کی جان لینے کی کوشش کی گئی تھی۔ سوال ہمیشہ یہی رہے گا
کہ 3 نومبر 9 مئی اور 26 نومبر کو گولی کیوں چلائی تھی ہمیں سب یاد ہے، بس تم نے یاد رکھنا ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، یہ ان کا اب وسیم ملک صاحب 6 تاریخ کو پیپلز پارٹی کی CC نے فیصلہ کرنا ہے، اور ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ اب یہ معاملہ رواں جو 27ویں ترمیم کا معاملہ ہے نا، وہ رواں ہفتے سے نکل کے اگلے ہفتے پہ چلا گیا ہے۔ اگلے ہفتے 26ویں ترمیم اگر اس کے خلاف اب ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہے، ایک ماحول بنتا ہے، تو یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ اگلے ہفتے جو نومبر کا دوسرا ہفتہ ہوگا اس میں 26ویں ترمیم کے خلاف ہی لوگ نکل آئیں۔ دیکھیے اب تو وہ 26ویں آئینی ترمیم تو پریکٹیکلی ختم ہو گئی نا، جب آپ 27ویں آئینی ترمیم عمران خان صاحب اگر اس وقت ان سے ملاقاتیں چل رہی ہوتی تو obvious ہے ان کا جو طرز سیاست ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف کال دے دیتے، لیکن جب ایک تو بالخصوص نومبر ہو اور پھر اڈیالہ جیل کے دروازے بند ہوں، ملاقاتیں بند کی جائیں، تو پھر ایسا کوئی معاملہ آ سکتا ہے، ایسی کوئی واردات ڈالی جا سکتی ہے جو کہ اب ڈالی جا رہی ہے، اور 26 نومبر تک اڈیالہ جیل کے دروازے بند ہیں۔ عمران خان کی کال نہیں آتی تو مجھے نہیں لگتا عمران خان کی کال نہیں آتی۔ میں حکومت کو کیوں لگتا ہے کہ نومبر کے دوسرے ہفتے میں PTI لانگ مارچ کر سکتی ہے؟ دیکھیے حکومت کے پاس آئی بی کے پاس انٹیلیجنس کے پاس کوئی رپورٹ ہوں گی، یا تو ایک صورت ہے کہ عمران خان کا کوئی پیغام جو ہے وہ پارٹی قیادت تک پہنچ چکا ہے، وہ بھی اناؤنس نہیں کر رہے، جس کی صورتحال مجھے نہ ہونے کے برابر لگ رہی ہے، اور دوسرا میری یہ ذاتی رائے ہے غیر مقبول ہو سکتی ہے۔ عمران خان صاحب نومبر میں کال دینے کی اہلیت اس صورت میں نہیں رکھتے کہ ان کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی، تو چاہے وہ سہیل آفریدی صاحب ہوں، چاہے PTI کی پختونخوا کی گورنمنٹ ہو، PTI کی پختونخوا کی تنظیم ہو، یا اوورال پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہو، مجھے نومبر میں وہ کوئی کال دیتی نظر نہیں آ رہی۔ چلیں جی، لیٹ سی کہ کیا چیزیں انفولڈ ہوں گی، لیکن بہت ظاہر ہے اس میں نومبر میں بہت سی چیزیں ہونی ہیں، تو اس میں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی چیز بالکل نہیں ہوگی۔ ہاں، جو وسیم ملک نے بات کی ہے، جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس کے مطابق ابھی تک یہ کنفیوژن PTI کے اندر برقرار ہے کہ کال دینی کس نے ہے۔ تو جب کال عمران خان نے دینی ہے، عمران خان کے کہنے پہ لوگ نکلنا ہے، تو اگر عمران خان کال نہیں دیں گے تو پھر اس صورت میں ان کے پاس کیا پلان ہوگا؟ یہ چیزیں جو سامنے اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں کہ بڑا ہارڈ ایک سٹانس ہے دونوں فریقین کا، حکومت کی طرف سے دھمکی دی جاتی ہے، ایسی کی تیسی کہا جاتا ہے، تو ادھر سے بھی یہی بیان آتا ہے کہ اگر آپ ہمارے مینڈیٹ کو چھیڑیں گے تو آپ کی ایسی کی تیسی۔ تو ٹینس سچویشن ہے۔ اس ٹینس سچویشن میں جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو پھر کسی ایک فریق کی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، کوئی ایسا موقع مل جاتا ہے جس کو جواد بنا کر دوسرا فریق فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو فی الحال اسی ویٹ اینڈ واچ میں، اس پریشر میں دونوں فریقین ایک دوسرے کے اوپر پریشر بڑھا رہے ہیں۔ اب اس پریشر میں پہلے غلطی کون کرتا ہے وہ دیکھنا ہوگا، لیکن جو بھی چیزیں ہوں گی وہ اگلا جو ہفتہ ہے اور اس تک بہت کلیئر ہو جائیں گی، یعنی مڈ آف نومبر تک بہت سی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ تو بہرحال مزید جو اپڈیٹس ہوں گی وہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ فی الحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔